أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا سلام عزیزان محترم، انتہائی شرف اور منزلت پر اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہونے کی عزت حاصل ہو رہی ہے۔ اس سال میں نے سورہ مبارک حل عطا کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ویسے تو سورہ حل عطا قرآن مجید میں سورہ نمبر 76 ہے، لیکن یہ ترتیب جو قرآن میں ہے یہ ترتیب اور ہے، اور جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے وہ ترتیب اور ہے۔ 114 میں سے صرف 28 سورتیں مدینے میں آئی ہیں، باقی جتنی سورتیں ہیں سب مکے میں آئی ہیں۔ تو پہلی ہی منزل پہ معلوم ہو گیا کہ مدینے میں اسلام لانے والے سے قرآن کی تفسیر پوچھیں گے تو صرف 28 سورتوں کی تفسیر ملے گی، 86 سورتوں کی تفسیر نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوا مکے میں۔ 5ویں نمبر پر جو سورہ مکے میں نازل ہوا وہ سورہ الحمد ہے، یعنی جب 5 پورے ہو جاتے ہیں تب سورہ کو نازل کر کے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم کسی اور کا راستہ نہیں ہے بلکہ پنجتن کا راستہ ہے، تمہیں ان کے نقش قدم کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ راستہ اس کا ہوگا، نقش قدم کے پابند ان کے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے تو سورہ والعادیات 12ویں نمبر پر آیا ہے، اور آگے بڑھیے
तो 72वें नंबर पर सूरह इब्राहिम मक्के में नाजिल हुआ है, यानी कोई ना कोई ताल्लुक तो 72 से उम्मते इब्राहिम का है कि सूरह इब्राहिम को 72 नंबर पर नाजिल किया है। तो ये तो मक्के की सूरत है। जब मदीने में रसूल आए हैं तो पहला सूरा जो मदीने में आया है वो सूरह बकरा नाजिल हुआ है। उसके बाद मदीने में 5वें नंबर पे जो सूरा आया है वो सूरह मुमतहिना आया है, यानी इम्तिहान वाला सूरा, क्योंकि 5वें ही का तो पंजतन में इम्तिहान हुआ है, इसलिए सूरह मुमतहिना को 5वें नंबर पर नाजिल किया है। उसके बाद मदीने में जो 12वें नंबर पर सूरह नाजिल हुआ है वो सूरह दहर है, वो सूरह हलता है, वो ये सूरह इंसान है, यानी जहां 12 को मिला के उनका कसीदा पढ़ता है तो सूरह हलता को 12वें नंबर पर नाजिल कर देता है। 14वें नंबर पर मदीने में जो सूरा आया है वो सूरह बय्यिना है, यानी जाहिर होने वाला सूरा, आश्कार होने वाला सूरा, क्योंकि 14वें ही को तो जाहिर होना है, 14वें ही को तो आश्कार होना है, इसलिए 14वें नंबर पर सूरह बय्यिना को नाजिल कर रहा है। तो ये तरतीबे नुज़ूल है। और उसके बाद सूरह हलता उन सूरों में से एक है कि जो सूरह के कई नाम हैं, सूरह इंसान भी कहते हैं, सूरह दहर भी कहते हैं, सूरह हलता भी कहते हैं। और पहली आयत से लेकर और आखिरी आयत तक आले मोहम्मद का कसीदा है, अहले बैत का कसीदा है, पंजतन की तारीफ हो रही है, अहले बैत के फजाइल बयान हो रहे हैं। और इब्तिदा कहां से है? हल अता, इस्तेफाम, कि क्या हल अता अलल इंसान, क्या इंसान पर कोई ऐसा मौका दहर में गुजरा है कि हमने उसके चर्चे न किए हों? इस जमाने की बात नहीं हो रही है, इस जमाने से पहले दहर में क्या कोई ऐसा जमाना गुजरा है? इस्तेफाम हमेशा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मुतवज्जे करना हो कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम ताक़ुल क्यों नहीं करते, तुम निगाह क्यों नहीं करते, तुम इस बात की तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते। हल अता, क्या कोई ऐसा भी गुजरा दहर में लम्हा, हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शयअन मस्कूरा, कि वो इंसान काबिले जिक्र न रहा हो, हमने उसके चर्चे न किए हों, हमने उसकी तारीफें न की हों, हमने उसके फजाइल बयान न किए हों। तो आलमे दहर में इस जमाने से पहले तो चर्चे हो रहे हैं, जिक्र हो रहा है कब से? ये तस्करा नहीं है कुरान में, आलम दहर में तो इसका जिक्र हो रहा है, आलम दहर में तो इसके चर्चे हो रहे हैं। इस जमाने से पहले तो कोई तो ऐसा इंसान है कि जिसका जिक्र खालिक ने इस जमाने से पहले किया है। अगर वजूद न होता तो जिक्र कैसे करता? जिक्र होना बता रहा है कि इस जमाने से पहले दहर में कोई तो मखलूक है कि जिसको उसने खल्क भी किया है, उसका जिक्र भी किया है, और खल्क करने के बाद क्या कहा? अंतल मुराद व अंतल मुरीद। जब नूरे मुस्तफा को खल्क किया तो इमाम फरमाते हैं न जाने कितने करोड़ों साल तक अल्लाह नूरे मुस्तफा को देखता रहा, और उसके बाद कहा अंतल मुराद व अंतल मुरीद, मुरादे दुनिया भी तुम हो और मुरीदे दुनिया भी तुम हो।
مراد تو سمجھ میں آتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، کائنات نہیں بنائی مگر مصطفیٰ کے صدقے کے اندر، کنت کنزن مخفیہ فخلقت الخلق لأعرفا، اور میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا تاکہ میرا تعارف ہو جائے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے انتل مراد، مراد کائنات تم ہو۔ یہ کیا کہا؟ انتل مرید، مرید کائنات بھی تم ہو۔ تو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے یا مصطفیٰ؟ چلانے والا تو خالق ہے، اور نور مصطفیٰ کو دیکھ کے کہا کیا؟ انتل مرید، مرید بھی تم ہو۔ یعنی کوئی تو ایسی راہ ہے کہ جہاں اس کی توحید بھی ہے اور نور مصطفیٰ مرید بھی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ جب قرآن نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ جب میدان جنگ میں رسول اللہ نے کفار کو کنکر کھینچ کے مارے تو قرآن نے کہا یہ نبی جو آپ کنکر کافروں کو مار رہے تھے، یہ جو پتھر مار رہے تھے، یہ آپ نے نہیں مارے، یہ اللہ نے مارے ہیں۔ یعنی فعل ان کا ہوتا ہے، نسبت اپنی ذات کی طرف دیتا ہے۔ اب جب اسی سورہ حلقہ میں خالق کہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد، اللہ چاہتا ہی وہ ہے جو تم چاہتے ہو، اور تم کرتے ہی وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مرید کائنات ہیں کہ ان کے کرنے میں اور اس کے ارادے میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ جو یہ کرتے ہیں وہ ارادہ الہی کے تحت کرتے ہیں، اور ارادہ الہی ہوتا ہی وہ ہے جو آل محمد چاہتے ہیں۔ تو اگر قرآن کو پوچھنا ہو کہ آیات قرآنی سورہ دہر کی ابتدا میں خالق کس کا ذکر کر رہا ہے تو کس سے جا کے پوچھیں گے؟ اگر کسی شاعر کا کلام ہو اور اگر اس میں کچھ سمجھ نہ آئے تو کس سے پوچھیں گے؟ سب سے پہلے تو اسی سے پوچھیں گے جس کا کلام ہے، اور اگر اس تک رسائی نہ ہو تو جو اس سے قریب ترین ہوگا اس سے جا کے معلوم کریں گے۔ تو اب یہ کسی دنیاوی شاعر کا تو کلام ہے نہیں، کلام تو ہے خالق کا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اس تک جا سکتے ہو تو پہلے اس سے پوچھو کہ مراد آیات قرآنی کیا ہیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو ایسے کو ڈھونڈنا پڑے گا جو اتنا قریب ہو کہ اس کی چاہت انہیں معلوم ہو اور وہ کہے ہی وہ جو ان کی چاہت ہو جائے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ اہل عام نے لکھا، علماء اہل سنت نے تواتر سے اس روایت کو لکھا کہ علی بن ابی طالب صرف حروف مقطعات عین ہا میم سین قاف ان حروف کے رموز علی کے پاس تھے، اور صرف ان حروف کے رموز سے علی آنے والے واقعات بتا دیتے تھے۔ آیات قرآنی کا علم نہیں، الفاظ قرآن کا علم نہیں، سوروں کا علم نہیں، تعویل قرآن کا علم نہیں، تنزیل قرآن کا علم نہیں، صرف ہا میم عین سین قاف ان حروف کے رموز سے علی آنے والے وقت کی خبریں دیتے تھے۔ یہ علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں۔ تو جب علی کے پاس ایسے حروف تھے کہ جن حروف سے وہ آنے والے وقت کی خبریں دیتے تھے، تو کیا ایسے حروف کا علم علی کے پاس نہیں ہوگا جس سے علی ماضی کی خبریں بتاتے ہوں گے؟
تو اب اگر مولا کوفے کے ممبر سے یہ کہیں کہ علم ما کان و ما یکون میرے سینے سے بہتا ہے تو اس میں تعجب ہونے کی کون سی بات؟ اور صرف یہ نہیں، سورہ جمعہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ راؤ تجارتن او لہون انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ مدینہ ہے، ابتدائی اسلام نہیں ہے۔ اور مدینے میں کیا ہو رہا ہے کہ جب پیغمبر جمعے کی نماز میں ہیں اور عین نماز میں اگر باہر کوئی مداری تماشا دکھانے کے لیے آ جائے، کوئی تاریخ نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ تاریخ میں سے کیوں پڑھ دیا، یہ تبرہ کا سیکشن کیوں نکال دیا تاریخ میں سے، یہ تو قرآن ہے۔ اب قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، آیت کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ جب رسول نماز میں ہوتے تھے اور دو طرح کے قافلے آتے تھے، ایک تو تجارت کے قافلے آتے تھے اور دوسرے تماشا دکھانے والے قافلے آتے تھے۔ جیسے ہی وہ تماشا دکھانے والا ڈگڈگی بجاتا ہوا آیا تو جو پیارے پیچھے کھڑے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ یہ چلے جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، رسول کو کھڑا چھوڑ کر تنہا نماز میں۔ یہ مدینے میں ہو رہا ہے، جو 40 برس کا تھا وہ 55 اور 60 کا ہو چکا ہے۔ توجہ ہے کیا نہیں ہے؟ تو کیا نماز نہیں چھوڑی، ذکر الہی نہیں چھوڑا، ثواب نہیں چھوڑا، کار خیر نہیں چھوڑا؟ تو قرآن کہے نا کہ نماز چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ قرآن کہہ رہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، نبی آپ کو چھوڑ کے جاتے تھے۔ چھوڑی نماز بھی ہے، چھوڑا ذکر بھی ہے، چھوڑا ثواب بھی ہے، لیکن قرآن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ معصوم کو چھوڑ کے جاتے تھے، یعنی جہاں عصمت کو چھوڑ دو گے نماز بھی ہاتھ سے جائے گی، ذکر بھی ہاتھ سے جائے گا، اذکار بھی ہاتھ سے جائیں گے، عبادت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ مولا علی کے پاس ایک سارق لایا گیا اور جب علی نے پوچھا تو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، کہا کہ یا علی مجھے معاف کریں، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے۔ اب علی نے جو قیامت کا جملہ کہا ہے، کہا تو اپنی چوری چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ اب مولا علی کہتے ہیں یاد رکھو، اللہ کسی کی آبرو کو اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا جب تک گناہ بار بار نہ ہو جائے۔ بھئی ستار العیوب ہے نا، اور یہ ستار العیوب اللہ کا ستار العیوب امام ہے، یہ غفور اللہ کا غفار امام ہے۔ تو علی کی بھی جو کوشش ہوتی تھی نا کہ عیب چھپے رہیں، علی کی بھی کوشش ہوتی تھی نا کہ معاف کر دیں، تو علی تو چاہتے تھے معاف کرنا، کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے پہلی مرتبہ کیا ہے، اب جھوٹ کو آشکار تو کرنا ہے علی کو۔ اور دلیل کیا دی کہ اگر پہلی دفعہ کیا ہوتا تو اللہ اس بات کو ظاہر نہ کرتا، تمہاری آبرو کو بچا لیتا۔ یعنی جب تک گناہ کی تکرار نہ ہو اللہ اس وقت تک گناہ کو آشکار نہیں کرتا، عیب کو چھپائے رہتا ہے۔ اب قرآن میں آیت آ رہی ہے ترکو کا قائمہ، رسول آپ کو تنہا چھوڑ کر یہ تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنی مرتبہ رسول کو چھوڑ چھوڑ کر گئے ہوں گے کہ آیت نازل ہو گئی۔ ایک آدھ دفعہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ چھوڑ کے گئے ہوں گے تنہا۔
کہ آیت کا نزول ہو گیا. اب آپ کو پتا چلا کہ امت الگ الگ طریقے سے نماز کیوں پڑھتی ہے. کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی بالجہر پڑھ رہا ہے, کوئی بالاخفا پڑھ رہا ہے. اب سمجھیے نا کہ یہ اختلافات کیوں آئے. کہتے ہیں جی بعد میں اختلافات ہو گئے, چھوڑ کے جا رہے نبی کی زندگی میں اختلافات ہوئے بعد میں. تو جو باہر تماشا دیکھ رہا ہو, اگر اس سے پوچھا جائے کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے تو کیسی نماز ملے گی. دیکھیے قرآن ہے قرآن, پھر یہ نہ کہیے کہ ساتھ تبرہ ہے. اب قرآن خود تبرہ بیان کرے تو بیان تو کرنا ہے نا. تو اس کا کیا معنی ہوا کہ جو رسول کو نماز میں چھوڑ کر جائے تماشا دیکھنے کے لیے, اللہ اکبر, تو صحبت رسول میں کیا خاک بیٹھتا ہوگا. اب اس سے قرآن پوچھیں گے, اس سے نماز پوچھیں گے. یہی سبب ہے سورہ محمد نے آواز دی وَمَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. وہی جو رسول کو نماز میں چھوڑ کے جاتے ہیں, جب رسول کا درس ختم ہوتا ہے تو مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا, رسول آج کہہ کیا رہا تھا. نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دیکھیے یہ قرآن ہے قرآن, کہانی کی کتاب تو ہے نہیں. نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. رسول نماز پڑھے تو باہر تماشا دیکھیں. رسول جب حدیث بیان کرے تو ذہن اتنا معروف ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ رسول نے کہا کیا. اور جب باہر نکلتے ہیں تو اس صاحب علم سے پوچھتے ہیں کہ رسول نے آج کہا کیا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو ایسے سے پوچھو جو صحبت رسول میں آیات الہی کو یاد رکھتا ہو, اور اگر نماز پوچھنی ہے تو ایسے سے پوچھو جو چھوڑ کے جاتا نہ ہو بلکہ رسول کے ساتھ ساتھ رہتا ہو, جیسے اٹھنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے, تاکہ معلوم تو ہو کہ شان رسالت کیا ہے اور شان قرآن کیا ہے. تو اب اگر سورہ دہر میں کہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, تو یہ کس انسان کی بات. 3 وقت بتائے قرآن نے, ایک دہر, ایک زمانہ اور ایک سرمد. دنیا ایک وقت کو حل نہیں کر سکتی, قرآن 3 وقتوں کی بات کر رہا ہے. قرآن 3 زمانوں کو بیان کر رہا ہے. پہلا زمانہ کون سا؟ دہر. دہر کون سا ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی, یہ جتنا وقت ہے یہ سب دہر کہلاتا ہے. یعنی جب سے نور مصطفیٰ بنا اور جب تک یہ کائنات رہے گی, یہ سارا وقت کون سا ہے؟ یہ دہر ہے. اس لیے قرآن نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر, کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے دہر میں اس کے تذکرے کیے ہیں, یعنی اس زمانے سے پہلے کی بات ہو رہی. دوسرا زمانہ یہ زمانہ, یہ جو ہماری دنیا ہے. تیسرا عالم سرمد. سرمد کے معنی کیا ہے؟ قرآن میں سورہ قصص میں اس لفظ کو استعمال کیا کہ اللہ اگر چاہے جعل علیکم اللیل سرمدا وعلیکم النہار سرمدا. سورہ قصص 28واں سورہ قرآن کا, کہ اللہ اگر چاہے تو ہمیشہ رات رہے, کبھی دن ہی نہ ہو. اور اللہ اگر چاہے تو ہمیشہ دن رہے, کبھی رات نہ ہو.
یعنی عالم سرمد کون سا زمانہ ہے؟ وہ زمانہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذرا توجہ دیکھیے، ابھی تو ابتدائیہ ہے. 3 زمانے قرآن نے بتائے. پہلا دہر، کائنات بننے سے اور قیامت تک دہر ہے. اسی دہر میں ان بٹوین یہ زمانہ آ گیا جو ہماری دنیا ہے. اس زمانے کے بعد ہے عالم سرمد، کہ جہاں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کوئی تغیر نہیں آئے گا، فزیکل چینجز نہیں ہوں گی، جو جیسا ہے ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب ذرا سا مجھے بتائیے کہ یہ زمان و مکان کی قید تو اس زمانے کی ہے، یہ قید دہر میں تو نہیں ہے. بھئی یہ تو یہاں قید ہے نا، کہ وقت میں قید ہے، زمانے میں قید ہے، جگہ میں قید ہے. یعنی اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ذاکر ایک سے زیادہ جگہ ایک ہی وقت میں مجلس پڑھے، کیونکہ یہاں وقت میں قید ہے. دہر میں جب جائے گا اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد یا مرنے کے بعد، تو دہر میں تو ٹائم اور اسپیس ہے ہی نہیں. تو اس کا معنی ہے اگر 1000 ممبر بھی سجے ہوں تو ایک ہی وقت میں 1000 ممبروں پہ تقریر کر سکتا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ کس طرح سے اس عالم زمان کے حصار کو توڑ کر عالم دہر میں کوئی چلا جاتا ہے، تو معراج مصطفیٰ کو دیکھو. معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ اس زمانے کے حصار کو توڑا اور عالم دہر کی طرف گئے. اب جب عالم دہر کی طرف گئے تو یہ تو سب کا یقین ہے کہ مسجد اقصی میں سارے کے سارے انبیاء تھے یا نہیں تھے، رسول نے نماز پڑھائی یا نہیں. تو وہ انبیاء تو اس دنیا سے پہلے ہی وہاں جا چکے، رسول کیسے پہنچے؟ یعنی یہ کمال مصطفیٰ ہے، کیونکہ نور مصطفیٰ دہر میں تھا اور اس زمانے میں آیا. تو جو دہر کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے اس زمانے کے حصار کو توڑ کر عالم دہر کی طرف چلا جائے. ذرا توجہ، مالک دہر ہے تو حصار کو توڑا یا نہیں توڑا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دہر میں گئے مصطفیٰ یا نہیں گئے؟ تو کیا تنہا گئے؟ جب پہنچے اور یا عبد ہے یا مصطفیٰ ہیں، تو اب وہاں کلام بھی تو ہونا ہے. تو کوئی ایسا بھی تو ہو جو وسیلہ کلام بن جائے. ذرا توجہ. اچھا بھائی، جبریل تو پہنچ نہیں سکتا، کہا کہ اگر میں ذرا سا آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل جائیں. اور رسول نے کیا کہا؟ اخی جبریل میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ یہ کہا کیوں؟ کیا رسول کو معلوم نہیں ہے کہ نہیں آ سکتا؟ پوچھا اس لیے تاکہ واضح ہو جائے یہ میرے ساتھ آیا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں آیا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد یا اللہ یا مصطفیٰ، جبریل تو ہے ہی نہیں. اس کا معنی ہے اللہ مصطفیٰ سے کلام کرنے کے لیے بیچ میں جبریل کا ہونا لازم نہیں ہے. اگر اللہ جبریل کے بغیر کلام نہیں کر سکتا تو شب معراج کیسے کلام کیا؟ سارے مسلمان متفق ہیں یا نہیں ہیں اس پر؟ یعنی جب دو محبوب آپس میں گفتگو کریں اور یہ اختیار رکھتے ہوں کہ براہ راست بات کر لیں اور کسی تیسرے کو اوبلائش دینے کے لیے درمیان میں وسیلہ بنا لیں، تو احترام اور شرف تو اس کے لیے ہے جو درمیان میں وسیلہ بن رہا ہے.
ذرا توجہ. شرف تو اس کے لیے ہے کہ جو درمیان میں وسیلہ بنا لیتے ہیں. شرف مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے, شرف جبریل کے لیے ہے کہ یہ درمیان میں اس کو لے لیتے ہیں. یہی سبب ہے کہ وہ علم دینے کے لیے نہیں آتا ہے, علم لینے کے لیے آتا ہے, کیونکہ شرف تو ان کا ہے کہ انہوں نے درمیان میں رکھا ہوا ہے, ورنہ یہ محتاج تو ہے نہیں. شرف تو ان کا ہے. تو وہاں جب گفتگو ہو اور نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی, تو اس کا معنی ہے نبی کے علاوہ بھی کوئی دوسرا ہے جو جب چاہتا ہے زمانے کے حصار کو توڑ دیتا ہے اور دہر کی طرف چلا جاتا ہے, جب جاتا ہے دہر سے زمانے میں آ جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حکیمانہ باتیں ہیں, یہ حکمت کی باتیں ہیں, یہ برہان و دلیل کی باتیں ہیں. تو اب اگر زمانے کے حصار کو کوئی توڑ کے زمانہ دہر میں جا سکتا ہو, اگر اس زمانے میں 40 جگہ نظر آ جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ نیت تو ہو, افطار کا اہتمام تو صدق دل سے ہو, علی کو بلاؤ تو صحیح. تو پھر دیکھو کیسے زمان و مکان کے حصار کو توڑ دیتے ہیں. عجیب بات ہے, نانا دادا خواب میں آ جائیں ایک ہی وقت میں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بھئی ایک امریکہ میں پوتا رہتا ہے, اس نے میں نے رات کو دادا کو خواب میں دیکھا. سیم ٹائم کراچی میں گرینڈ سن ہے, اس نے کہا میں نے بھی دیکھا. تو یہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ دادا کیسے آ گئے؟ اس کا معنی ہے جب اس زمانے سے نکلتا ہے تو اتنا اختیار تو مل جاتا ہے نا کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے کہ وہ آنے کے لیے زمان و مکان کے قید سے آزاد ہو جائے. تو جو مالک دہر ہیں, جو مالک زمانہ ہیں, کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ایک ہی وقت میں کئیوں کے پاس آ جائیں؟ تو بلاؤ تو صحیح, یا علی کہو تو صحیح, تو تب دیکھو کہ آنے واحد میں علی ہر کسی کی مدد کو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. کہ جہاں مالک دہر ہیں اور زمانہ دہر میں ان کے چرچے ہیں, تو یہ تو زمانہ ہے. یہاں تو ممکنات میں ہے کہ جسے آپ کہیں کہ اگر ہر چیز اس زمانے میں حرکت سے ناپی جاتی ہے, موومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سورج کی حرکت ہے, چاند کی حرکت ہے, نبض بھی تو حرکت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کی حیات دیکھنا ہو تو وہ نبض سے ناپی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنی بھی حرکت نفس کی ہے اس کو گن کر کسی کی عمر بتائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی جو اس زمانے کا ہے اس کی ایج کو موومنٹ سے ناپا جا سکتا ہے. اب وہ چاہے سورج کی حرکت ہو, شمسی سال ہو, قمری ہو, کسی کے نفس کی حرکت ہو, آپ گن لیں تو اس کی ایج کو آپ بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جو اس زمانے میں ہو اس کی عمر تو حرکت سے ناپی جا سکتی ہے, اور جو اول نور ہوں جس وقت حرکت بھی نہیں تھی اور ان کا نور اس وقت بھی موجود تھا, تو اب دنیا میں کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کب سے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو حرکت ہی نہیں ہے, موومنٹ ہی نہیں ہے, تو ناپا کیسے جائے گا؟ اس کو میجر کیسے کیا جائے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہے کہ حل اتی علی الانسان, اور عطا کے معنی کہ وہ وقت جو گزرا تھا, تو اس کا معنی ہے جب گزرے ہوئے وقت کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے تو آنے والے وقت کی طرف بھی تو نشاندہی کر رہا ہے, ما کانا کی طرف بھی تو نشاندہی کر رہا ہے.
ما یکون کی طرف بھی تو نشاندہی کر رہا ہے، اور اس کے بعد شیئم مذکورا، کہ جہاں ذکر کرنے والا وہ ہو، ذاکر اول وہ ہو، ان 14 معصومین کا. اور ذکر کب سے ہے؟ کہ جب یہ زمانہ نہیں ہے. تو اب سارے انبیاء اگر ایک جگہ پر جمع ہوں اور کوئی اس آیت کا جواب نہ دے سکے، اور قرآن کہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ جب زمانے کے حصار کو توڑ کر مصطفیٰ پہنچے، تو کون سا وقت ہے کہ جب آیت آئی کہ پوچھو ان سارے نبیوں سے کہ ہم نے کن کن شرطوں پہ انہیں نبوت دی تھی. جب صحابہ کے سامنے آیت پڑھی گئی تو پیارے تو پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، ہر نبی تو اپنے اپنے زمانے میں آیا. ذرا توجہ. تو آپ نے پوچھا کب؟ آدم اپنے زمانے میں آئے، نوح اپنے زمانے میں آئے، عیسیٰ اور موسیٰ اپنے زمانے میں آئے. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ سارے نبی جو تم سے پہلے آئے تھے، ان سب سے پوچھو کہ کن کن شرطوں پر ہم نے تمہیں نبوت دی ہے. یعنی کوئی ایسا موقع ہے کہ جب سارے انبیاء عالم دہر میں جا چکے اور آپ کا نبی زمانے کے حصار کو توڑ کر عالم دہر میں پہنچ جائے، تو کوئی تو رپورٹنگ کرے، کوئی تو بتائے، کوئی تو راوی ہو. وہی راوی ہوگا جو غار حرا کا راوی ہے، وہی راوی ہوگا جو ذوال شیرہ کا راوی ہے، کہ جب آیت کے متعلق پوچھا گیا سب خاموش ہے کہ نبی نے کب بتایا تھا. ایک مرتبہ علی بلند ہوئے اور کہا کہ جب شب معراج سارے انبیاء سب بستہ کھڑے تھے اور میرے بھائی کی سواری گزر رہی تھی، میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ تھا. جیسے ہی میرے بھائی کی نظر انبیاء پر پڑی، اسی وقت آیت آ گئی پوچھو ان انبیاء سے ہم نے کن شرطوں پر ان کو نبوت دی تھی. اس کا معنی یہ ہے کہ کمال نور محمد اور علی ہے کہ جو قید نہیں ہے زمان و مکان میں. اب جب قید نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ زمانے کی کوئی بھی قید ان کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے. تو اب اگر سورہ زلزال ہے تو وہی انسان جو سورہ دہر کا مصداق بنا ہے، وہی انسان سورہ زلزال کا مصداق بنا ہے. کہ جب سورہ زلزال کہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور وہ انسان زمین سے گفتگو کرے گا جب محشر کی حولناکیاں ہوں گی کہ زمین تجھے کیا ہو رہا ہے. جب زلزلہ آیا ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها، تو اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ سورہ دہر کا انسان کون ہے تو سورہ زلزال کو پڑھے، وہ انسان مل جائے گا کہ جو زمانہ دہر میں ہو اور وہاں محشر کی حولناکیاں ہیں، زلزلہ ہے، اور وہ زمین سے پوچھ رہا ہے قال ما لها، تجھے کیا ہو رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، علی زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مالک مالک مالک، زمین تجھے کیا ہو رہا ہے، تو حرکت میں کیوں ہے. اور بس آخری 2 جملے سورہ زلزال میں جب اس انسان کی تعریف بتائی تو سارے صیغے قرآن نے ماضی کے استعمال کی. اذا زلزلت، زلزلہ آ چکا،
وقال الانسان، اور وہ انسان زمین سے گفتگو کر چکا، یعنی کوئی ماضی میں واقعہ ہوا، کبھی مدینے میں زلزلہ آیا، اور وہ انسان جب باہر نکل کے زمین کو کہتا ہے کہ مالک 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 اسکنی اسکنی اسکنی، تو وہ وہی انسان ہے کہ جو زمانے سے پہلے ہو، اسی پر محشر کی ہولناکیاں اثر انداز نہیں ہوں گی، اور وہی حق شفاعت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور دوسری آیت مبارکہ کی تفسیر شروع کریں گے، اور کل بہت اہم دن ہے، کل 17 رمضان غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو ہونا ہے۔ مولا علی کی ظاہری پہلی فتح زمین پر، ہمارے لیے عید کا دن، کل خوشی کا دن، اور بدر کا تذکرہ کل انشاءاللہ، اور معلوم ہوگا کہ پہلے ہی غزوے میں سوائے علی کے علاوہ اور تاریخ میں کچھ بھی نہیں۔ بار اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ عطا کرو، جو کچھ اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما۔